अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। शो के आगाज़ में सबसे पहले ज़रा हम मौसम की बात कर लें। सो राइट नाउ टेम्परेचर जो है लाहौर का इट्स 16 डिग्री सेंटीग्रेड और इसके साथ साथ अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें सो अभी भी इट्स वेरी अनहेल्दी। 264 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो इस वक्त देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली स्मॉग वाला एक फैक्टर है, फ़ज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा है। सो एवरीबडी हैज़ टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ। और साथ ही साथ बारिश की अगर हम बात करें तो बारिश के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से कोई भी प्रेडिक्शन नहीं है। सो वेदर के हवाले से ये अपडेट है। मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरीज की तरफ आएंगे। उसके हवाले से हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियो है। कनाडा की बेसिकली ये वीडियो है और कनाडा की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसने तकरीबन 700 के करीब सोप्स की यानी कि साबुन की टिक्कियों की मदद से एक इमारत को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया है। किस तरीके से किया है ये भी आप देख भी सकते हैं। वीडियो क्विक वीडियो है जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। कंपनी ने इस इमारत को सरका कर नई बुनियादें डालने के मंसूबे का बेसिकली ऐलान किया था ताकि इसको एक बाकायदा मंसूबे के तहत बनाई गई इमारत के साथ बिल्कुल अटैच किया जा सके, जिसके लिए इस पहली वाली इमारत को इस जगह से मूव करने के लिए तकरीबन 700 के करीब साबुन जो थे उनकी मदद जो थी वो हासिल की गई बेसिकली। और साथ ही साथ 220 टन वजनी इमारत को एस राश्टन कंस्ट्रक्शन नामी कंपनी के अमले ने कामयाबी के साथ मूव किया और इसकी वीडियो जो थी वो फेसबुक पर शेयर की। सो ऐसा भी हो सकता है बिकॉज़ हमारे यहाँ और वहाँ के घरों में बहुत फ़र्क होता है। मोस्टली अगर हम इन कंट्रीज़ की बात करें सो वहाँ पर वुडन होम्स जो हैं वो देखने में आते हैं। सो उनको मूव करना विद द हेल्प ऑफ द सोप्स और इतने ज़्यादा साबुनों की मदद से दैट वाज ईजियर। सो इस तरीके से इस बिल्डिंग को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया गया। आखिरी स्टोरी की तरफ आएंगे और आपके साथ शेयर ये करना चाहेंगे कि 250 से ज़ायद आलमी रिकॉर्ड रखने वाले एक शख्स ने एक और आलमी रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम किया है। बेसिकली इस शख्स का ताल्लुक जो है वो अमेरिका से है। अब की बार मतलब इसका मेरे ख्याल में 251 मेरे ख्याल में इसका ये रिकॉर्ड होगा जिसमें इसने अपने सामने 5 के करीब ग्लासेस रखे और 5 के करीब पिंग पोंग बॉल्स जो थे वो अपने हाथ में उठाए और तकरीबन 1.64 सेकेंड्स में 5 पिंग पोंग जो बॉल्स थे उनको बाउंस करके 5 शीशों के ग्लास में कामयाबी से डाला, जिसके बाद इसने ये रिकॉर्ड जो था वो कायम किया। इससे पहले ये जो शख्स है ये तकरीबन 250 के करीब आलमी रिकॉर्ड्स जो है वो कायम कर चुका है। सो दिस इज़ एक्चुअली वंडरफुल। विजुअल्स भी हमने आपके साथ शेयर किए। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक और शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के हाइलाइट्स के साथ। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और व्यूअर्स आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के हाइलाइट्स के साथ। आज शो में सबसे पहले हम बात करेंगे बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पर। ये डिसऑर्डर असल में है क्या और किस तरीके से इस डिसऑर्डर को डिटेक्ट करके इसको ट्रीट किया जा सकता है। साथ ही साथ फैशन डिज़ाइनर्स कपड़ों को डिज़ाइन करते वक्त किन मुख्तलिफ अनासर पर गौर करते हैं इसको भी डिस्कस करेंगे। रशिया से सस्ते दामों गंदम लेकर महंगे दामों फ़रोख्त की जा रही है, ये क्या मामला है, इसको भी देखेंगे। फिर हम बात करेंगे कौन से माहौलियाती अवामिल स्मॉग के बढ़ने की वजह बन रहे हैं और आखिर में आप सबका आज का दिन कैसा रहेगा इस पर भी अभी हम आज के शो में बात करेंगे। राइट नाउ इट्स द हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट जिसमें हम सब ने बात करनी है आपकी सेहत की। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की जब हम बात करते हैं सो बेसिकली जो लोग भी इस डिसऑर्डर का, इस प्रॉब्लम का, इस सिचुएशन का शिकार होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाते और बिल्कुल अगर एक टाइम पर तो वो बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग किस्म के इमोशंस जो हैं वो फील कर रहे होते हैं और एक टाइम पर आपको वो बहुत अच्छे, बहुत स्वीट नज़र आएंगे। ऑन द अदर हैंड
کبھی وہ ان کا موڈ جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے. موڈ سوئنگز ایسے لوگوں میں بہت تیزی کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ ڈاؤن, یا ان کا رویہ آپ کے ساتھ ایک لمحے بہت اچھا ہوگا اور دوسرے لمحے جو ہے وہ بہت زیادہ خراب بھی دیکھنے میں آ سکتا ہے. سو بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر بیسیکلی ہے کیا, کیوں اس میں اتنے موڈ سوئنگز کوئی بھی انڈیویجول فیس کرتا ہے, ولنریبل گروپس کون کون سے ہیں, اور اس کو آئیڈینٹیفائی کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ آج شو میں موجود ہیں سائیکالوجسٹ علی اجمل صاحب. لیکن ان پر آنے سے پہلے آپ سب سے بھی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ اس پرابلم کا شکار ہیں, آپ کا کوئی پیارا اس پرابلم کا شکار ہے اور اس پرابلم سے ریلیونٹ آپ کو انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں, اپنا کوئی ایکسپیرینس حاصل کرنا چاہتے ہیں, شیئر کرنا ایکچولی میں چاہتے ہیں, سو نمبرز جو ہیں وہ آپ سب کی ٹیلی ویژن اسکرینس پر ڈسپلے کیے جا رہے ہیں. آپ سب لوگ کال کر کے شو میں لائیو پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں. سو میرے ساتھ اس وقت شو میں موجود ہیں سائیکالوجسٹ علی اجمل. علی, تھینک یو سو مچ ونس اگین فار جوائننگ اس ان گڈ مارننگ لاہور. سو سب سے پہلے میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی واٹ ایکچولی از دا بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر, اور اس کے ارلی سائنس اینڈ سمٹمس کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں, بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر جیسے کہ ایک نام سے ظاہر ہے کہ ایک ڈس آرڈر ہے, ایک ذہنی و نفسیاتی مسئلہ ہے, لیکن نا اس میں ایک چیز ہم نے سمجھنی ہے کہ یہ جو پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے یہ بالکل اس طرح کا کوئی موڈ ڈس آرڈر, کوئی فیلنگز کا ڈس آرڈر نہیں ہے جیسے کوئی ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, سٹریس ہے, یا اسکیزوفرینیا یا آٹزم وغیرہ. یہ وہ چیزیں نہیں ہیں. یہ ایک سمجھ لیں آپ کے بیماریوں کی, ڈس آرڈر کی ایک ایسی کیٹیگری میں آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ شخصیت کی بیماریاں, پرسنالٹی ڈس آرڈرز. ٹھیک ہے. اب اگر جیسے آپ نے پوچھا کہ یہ ہے کیا اور اس کی ارلی سائنس کیا ہے, تو اس میں نا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو ڈس آرڈر جس کو ہو گیا اس کی تو سائنس کافی ویزیبل ہو گئی اور اس کی تو لائف میں بہت ہی پینفل گزرے گی. لیکن اگر اس پہ اگر ارلی سائنس کی بات کریں کہ ابھی تک بیمار نہیں ہوا لیکن بہرحال کچھ سمٹمز آنا شروع ہو گئی, اس میں بھی سائنس پہ جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک بہت ہی ایک پینفل ڈس آرڈر ہے. اس میں جس شخص کو بھی یہ مبتلا ہوتا ہے وہ بڑی پین میں, ایموشنل پین میں زندگی گزارتا ہے. سائنس کیا ہے جی؟ سب سے پہلے دیکھیں, ایسے لوگوں کو لگتا ہے, ان کو فیئر آف ابینڈنمنٹ ہوتا ہے کہ لوگ ان کو چھوڑ دیں گے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہر کوئی ان کو چھوڑ ہی دیتا ہے, نمبر ون. نمبر سیکنڈ یہ ہے کہ ان جیسے بھی آپ نے بتایا کہ ان کے موڈ میں یعنی کہ ان کے ایموشن میں انسٹیبلٹی آتی ہے. ایک تو موڈ میں انسٹیبلٹی موڈ ڈس آرڈر میں آتی ہے کہ ایک آج بڑا ڈپریس ہے اور کل بڑا ہی مینک, بڑی انرجی آ گئی, وہ دوسری چیز ہے. بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر میں جس کو ہوتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے ایموشنل انسٹیبلٹی, ایموشنل پین سے گزرتا ہے وہ بندہ, اس کو اس کے ریلیشن شپ سٹیبل نہیں رہتے. وہ عام طور پہ ان کے جو ریلیشن شپ میں کیونکہ پرابلم اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ لوگ مجھے چھوڑ دیں گے, اور اس طرح سے وہ لوگوں کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ پھر وہ لوگ وہ ایکسپلائٹ بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات, اور پھر لوگ ان کو یقینی بات یہ جب چھوڑ دیتے ہیں تو یہ چیز بڑھتی جاتی ہے. اس کے بعد یہ ایموشنل انسٹیبلٹی ہوگی. ایسے لوگوں کے ایموشنل انسٹیبل ہوتے ہیں اور ان کو مین پرائمریلی جو ان کا لوگوں کے ساتھ کنڈکٹ ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ مجھے کوئی چھوڑ نہ دے, اور اس کے بعد پھر پین, ایموشنل پین اینڈ ایموشنل انسٹیبلٹی, ریلیشن شپ میں پرابلمس, اور اس کے بعد اگر یہ چیز پرولونگ کرتی جائے ان کے ساتھ تو obviously پھر کیونکہ ڈپریشن وغیرہ ہونے کے. پرابلم ان لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ اپنے ایموشنز مینیج نہیں کر پا رہے ہوتے؟ ایک دن ان کا بہت اچھا ہوگا, اگلا دن ڈپریس ہوگا, پھر ایک دن اچھا ہوگا, یعنی کہ ان کی زندگیوں میں ان کے ایموشنز میں ایک انسٹیبلٹی جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے. جی بالکل, انسٹیبلٹی سے اگر ہم ان کو کہ امپلسیوٹی دیکھنے میں آتی ہے, یہ ایموشنلی امپلسیو ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اب دیکھیں نا, یہ ایک بڑا ہی ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے جس کو شاید سمجھنا ہے کیونکہ یہ لوگوں میں بہت زیادہ ہے. یا آپ نے بہت اچھا ایک ٹاپک اس کو چوز کیا. دیکھیں, ایک امپلسیوٹی ہوتی ہے کہ امپلشن میں اپنی کچھ امپلسیوٹی میں کوئی نہ کوئی کام کر دینا, کوئی ریکلیس بیہیویئر آ جانا, کوئی لیٹ سپوز کسی کو ایکسیڈنٹ ہو جانا, کوئی جھگڑا کر لینا. ان میں ہوتی ہے ایموشنل امپلسیوٹی. ایموشنلی ایسے کام کر جاتے ہیں جو کہ ان میں بعد میں ان کو نقصان دیتے ہیں. عام طور پہ ریلیشن شپ میں اتنی زیادہ امپلسیوٹی, یا جیسے آپ کہہ لیں کہ امپلسیولی لائنگ, جھوٹ بولنا. اس کے بعد ریلیشن شپ میں امپلسیو انسٹیبلٹی, یعنی کہ ان کے ریلیشن شپ میں انسٹیبلٹی آتی نہیں ہے ان کی امپلسیوٹی کی وجہ سے. تو یہ ایک پیٹرن, اور یہ پیٹرن جو ہیں یہ ایزیلی آبزرویبل نہیں ہوتے کیونکہ یہ بڑے ایک طرح سے دھیمے پیٹرن ہوتے ہیں. پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے نا, ڈپریشن ہو گیا یا مینیا ہو گیا یا اور کوئی مسئلے ہو گئے, وہ تو ہمیں نظر آ جاتے ہیں کہ جی بندے کا موڈ ڈپریس ہے,
اچھا جی اس کا آج کل بڑی ہائی انرجی ہے، لیکن کیونکہ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے تو پرسنالٹی ڈس آرڈر میں انسٹیبلٹی ہوتی ہے، لیکن اس کو آبزرو کرنا، ڈیٹیکٹ کرنا عام طور پہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اکثر میرے ایکسپیرینس میں آیا ہے، خاص طور پہ یوتھ جو ہے ہماری، اس میں آپ دیکھیں جو بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر سے اتنے زیادہ مسئلے ہو رہے ہیں، اچھے خاصے لوگ ہیں ریلیشن شپ میں اتنے پرابلم ہو رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے جی کہ فیئر ہے جی کہ فلاں بندہ مجھے جی ابینڈن نہ کر دے۔ ساری چیزیں ٹھیک ہے کہ ٹاکسک ریلیشن شپ میں کوئی بندہ رہتا جائے گا، اس کو برداشت کرتا جائے گا، لیکن اس ٹاکسک ریلیشن شپ سے اس لیے نہیں نکلے گا کیونکہ جی اس کو مین پرائمری کنسرن یہ ہے کہ مجھے لوگ چھوڑ نہ دیں۔ اب آپ دیکھیں جو یہ سوچ کے ہم جب ریلیشن شپ بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ جیسا آپ سوچیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اب ایکسپلائٹ ہوں گے نا، سامنے والے بندے کو تو پتہ چل جائے گا کہ اس کا تو مسئلہ یہ ہے کہ جی اس کو چھوڑ نہ دے، اس چیز سے ڈر لگتا ہے، ایکسپلائٹ ہوں گے۔ اب ہم ایکسپلائٹ کیوں ہوں گے؟ ایموشنل انسٹیبلٹی، ایموشنل انسٹیبلٹی کے سفیشنسی نہیں ہے نا، ایمپٹینس ہے۔ ریلیشن شپ ہو بھی گئے، ریلیشن شپ ہیں بھی، لیکن پھر بھی ریلیشن شپ میں وہ مطمئن نہیں ہوئے، ایمپٹینس کی فیلنگ، جس کی وجہ سے پھر ریلیشن شپ خراب ہوئے۔ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ زندگی میں ایسے کیا ٹراماز فیس کرتے ہیں جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی وہ اس ڈس آرڈر کا، اس پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہونے لگ جاتے ہیں؟ دس از بینگ ویری کامن ان آر سوسائٹی۔ لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا کہ ہم میں یہ پرابلم ہے، لیکن میرے خیال میں ہر دوسرا تیسرا بندہ آپ کو آج کل اسی پرابلم کے ساتھ ملے گا، اس کو نہیں معلوم کہ مجھے یہ پرابلم ہے۔ اچھا اس میں ہوتے کیوں ہیں، اس سے پہلے آپ نے بڑی ریلیونٹ بات کی، میں اس پہ ذرا تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو پرسنالٹی ڈس آرڈرز جتنے بھی ہوتے ہیں نا، یہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ڈپریشن والا بندہ تو بہرحال ایکسیپٹ کر لیتا ہے، کیونکہ اگر کسی کو میجر ڈپریشن ہو گیا، اب اس سے قطع تعلق کہ ان کا ایجوکیشن لیول کیا ہے، ان کو کتنی اویئرنیس ہے۔ جب ایک سمٹمز آ رہی ہیں تو پکڑ کے ڈاکٹر کے پاس تو لے کے جائیں گے، چاہے وہ کسی بھی اویئرنیس ہے یا نہیں ہے۔ پرسنالٹی ڈس آرڈر میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایک تو اویئرنیس تو نہیں ہے، لیکن وہ نا ریئلائز نہیں کرتے۔ ایسے بندوں کو سب سے پہلے تو یہ ریئلائز کرانا کہ یہ کوئی مسئلہ ہے، اس سے دیکھو آپ کی لائف کی کوالٹی کتنی ڈسٹرب ہے۔ اور میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہ لائف میں بڑی اچھی لائف گزار رہے ہیں، ان کا سوشیو اکنامک سٹیٹس بہت اچھا ہے، ان کی ایجوکیشن بہت اچھی ہے، بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، غرض کے ہر چیز سے بہتر ہیں۔ تھوڑا سا پرسنالٹی، یہ جو بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کا مسئلہ ہے، اور انہوں نے اپنی لائف کی، ایموشنل لائف کی کوالٹی کو ایسا بنا دیا ہے کہ شاید میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ ان سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس طرح کا ان کی یہ جو بارڈر لائن پرسنالٹی ہے، ان کی کوالٹی آف لائف کو ڈیمیج کر رہی ہے۔ اب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہوتی کیوں ہے، اور اس سے پہلے ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ دیکھیں یہ اگر اس کا نہ کنٹرول کیا جائے، ریئلائز نہ کیا جائے، تو اینڈ میں یہ سوئسائڈ وغیرہ تک بھی کام چلا جاتا ہے، اور یہ کسی بڑے پرابلم کی طرف جا سکتا ہے، کسی بڑے مینٹل النس کی طرف یہ چیز جا ڈپریشن ایک دفعہ ہو گیا تو پھر تو بہت مشکل ہو گیا نا جی۔ میجر ڈپریشن کی بات کر رہا ہوں، دوسرا ڈپریشن تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب اس میں کیا ہے، سیلف ہارمنس کی جو ٹینڈنسی ہے کہ ہارم اپنے آپ کو پہنچانا، اب وہ کسی طرح سے بھی ہارم ہو سکتا ہے۔ اوبویسلی ہارم سے مراد یہ نہیں میں کہہ رہا کہ کوئی فزیکل ہارم ہو، ایموشنل ڈیمیج۔ ایسے لوگ اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں کہ ان کو ایموشنل ڈیمیج کو انوائٹ کرتے ہیں۔ ہوتی کیوں ہے، جو آپ کا کوسچن تھا۔ دیکھیں کوئی بھی کسی بھی قسم کا جو ذہنی و نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے، اب وہ کسی جرمز کی وجہ سے تو ہوتا نہیں ہے، عام طور پہ ان میں دو تین حالات کی وجہ سے، انوائرمنٹل فیکٹر، انوائرمنٹل اور کچھ جینیٹکس کا بھی رول ہے، لیکن زیادہ تر انوائرمنٹل فیکٹر، حالات کیسے ہیں، سرکمسٹانسز کیسے ہیں، آپ کو لائف میں کیسے چیلنجز آپ نے فیس کیے اور آپ نے ان کو اوور کم کیسے کیا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ چیلنجز کو اوور کم کرنے کے لیے آپ کے پیٹرنز میل اڈیپٹیو بن گئے۔ اس میں نے عام طور پہ یہ دیکھا، یہ آج کل یوتھ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جن کو تھوڑا بہت پرسنالٹی ڈس آرڈر کا یا ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ عام طور پہ دیکھیں کہ ریلیشن شپ بڑے انسٹیبل ہیں، کہ جی عام طور پہ جی ایک نے، جیسے عرف عام میں ہماری یوتھ بتاتی ہے جی ڈمپ کر دیا جی، اب اس کو کور کرنے کے لیے پھر آگے پھر آگے پھر آگے، اور یہ ایک چین جو چلتی گئی، اس سے بھی ہمیں یہ مسئلے ہوتے ہیں۔ تو صرف یہی بات نہیں ہے، جاب میں بھی آپ لے لیں، ایک جاب چلی گئی یا ایک آپ کا بزنس وینچر فیل ہو گیا، اس کے بعد کیا کیا، اس میں پھر آپ نے دوسری جاب میں فیئر آف ابینڈنمنٹ آپ کو زیادہ رہا۔ اچھا، آپ کے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں ود دس کائنڈ آف پرابلم یا کسی اور مسئلے سے آتے ہیں، لیکن جب آپ ان کی ہسٹری لیتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ تو بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہے بندہ، نارملی سائنس کیا ہوتے ہیں، ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے اور ریزن پیچھے کیا ہوتی ہے؟ موسٹ آف دا ٹائم آپ کی آبزرویشنز کیا کہتی ہیں سوال؟ دیکھیں اس میں اگر سائنس کی بات کریں تو جیسے میں نے بتایا کہ ان کو عام طور پہ ذرا آبزرو کرنا، انالائز کرنا اور اس کو ڈائگنوز کرنا، ایکچولی یہ تھوڑا مشکل کام ہے۔
کیونکہ اس میں عام طور پہ جیسے میں نے بتایا ڈپریشن وغیرہ تو ایزیلی ڈیٹیکٹیبل ہے، لیکن یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے. اس میں عام طور پہ سائنز اینڈ سمٹم جب میرے پاس کوئی بھی اپنا مسئلہ لے کے آتا ہے، یا ایون کہ میں معاشرے میں بھی لوگوں کو ملتا ہوں جن کو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر تو نہیں ہے لیکن تھوڑی سی ٹینڈنسی ہے جن کی وجہ سے انہوں نے اپنی لائف کو بڑا خراب کیا ہوا ہے. تو سب سے پہلے تو جیسے میں نے بتایا فیئر آف ابینڈنمنٹ، کہ مجھے کوئی چھوڑ نہ دے، مجھے تو سارے چھوڑ ہی دیتے ہیں، میرے ساتھ تو ہوتا ہی ایسے ہے. ایک تو یہ چیز ہوگی. اس کے بعد ایموشنل انسٹیبلٹی، آج ایک ایموشن ہوگا، کچھ دنوں بعد ایک دوسرا ایموشن، اور اگلے لمحے بھی ہو سکتا ہے. اگلے لمحے ذرا تھوڑا سا مشکل ہے. اگلے لمحے ایسا نہیں ہوتا کیونکہ یہ ڈیز آتے ہیں، یہ ویکس تک بھی چل سکتا ہے. اچھا، اپنے بارے میں امیج، کبھی اپنے بارے میں امیج بہت اچھی اوور دی مون سمجھنا اپنے آپ کو، اور کبھی اپنے بارے میں بالکل ہی نیگیٹو رائے رکھنی کہ چاہے میں کوئی سیلف سفیشینٹ نہیں ہوں، میں ہی سفیشینٹ نہیں ہوں. ایک تو یہ چیز ہوگی. اس کے بعد ایسا امپلسو ڈسٹرکٹیو بیہیویئر، وہ کچھ تھوڑا سا امورل بھی ہو سکتا ہے جس کے کچھ کانسیکوینسز ہوتے ہیں، کچھ ایسے کمپلسو لائنگ بھی ہو سکتی ہے. اچھا، اس طرح کے لوگوں کا رویہ دوسرے لوگوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، ورک پلیس پر کس طرح کا ہوتا ہے؟ نارملی کس طرح ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ عام طور پہ دیکھیں یہ جو لوگ ہیں نا، جو ریلیشن شپ ان کے خراب ہوتے ہیں، ادروائز یہ نارمل ریئیکٹ کرتے ہیں. ڈپریشن وغیرہ میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہر چیز میں ہی خراب ہے، ایک فرسٹ ٹائم ملا تو پتہ چل گیا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. ان لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ نارمل جن کے ساتھ دور دور سے بہتر ہوتے ہیں، لیکن ریلیشن شپ جو ہیں وہ ان کے ہمیشہ خراب ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پیٹرنز ایسے ہو جاتے ہیں نا، جس کی وجہ سے وہ ریلیشن شپ، وہ ایک جو ہماری ایک سوسائٹی یا ایک ورلڈلی چیز بنی ہے، وہ اس میں ایڈجسٹ ہی نہیں کر سکتے. اب ہوتا کیوں ہے، یہ بڑا آپ نے امپورٹنٹ کوسچن پوچھا تھا مجھ سے. دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ سرکمسٹانسز کی وجہ سے ہمارے جو میل اڈیپٹیو پیٹرن ہو جاتے ہیں لائف میں، جو چیلنجز آئے، جو مسئلے آئے، ان کو ہم نے کہیں اوور کم کرتے کرتے کہیں ہم سیدھے رستے سے رائٹ ٹریک سے ڈی ٹریک ہو گئے. یعنی کہ ہماری زندگی کے جو بہت بڑے چیلنجز ہیں، کبھی کوئی کسی اپنے پیارے کا دنیا سے چلے جانا، کوئی رشتہ ختم ہو جانا، کبھی پروفیشنل لائف میں بہت سے پرابلمز آ جاتے ہیں، یا گھر پر کوئی ایسی سچویشن آ جانا، سو وہ ایٹ ٹائمز آپ کو ایموشنلی بہت زیادہ ڈرین کر دیتی ہے، اور ہم ان سے لڑتے رہتے ہیں. لیکن اس فائٹ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں تو شاید ہم ان چیلنجز سے تو نبرد آزما ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں ایکچولی میں، لیکن ہماری جو اپنی پرسنالٹی ہے وہ کہیں نہ کہیں خراب ہونے لگ جاتی ہے. میرے خیال میں یہی اس کی ایک بالکل آبویسلی اپنی پرسنالٹی کی، جیسے نا یہ جو پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے نا، یہ پیٹرنز ہوتے ہیں پرسنالٹی کے. اب اگر تو پیٹرنز ٹھیک چلتے رہیں، ہمارے نارملی اڈیپٹیو پیٹرن، تو ہم لائف میں ایکسیل کرتے رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، ساری چیزیں ہماری ٹھیک چلتی ہیں. لیکن اگر ہمارے بیہیویئر کے، سوچنے کے پیٹرنز ہی غلط ہو جائیں تو اس میں کیا ہوگا، اس میں سونر اور لیٹر ہم نے ایموشنل پین اور اس میں نارملی لوگ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی چھوڑ نہ دے. اپنے بارے میں ان کے خیالات ایک دن اچھے ہوں گے، ایک دن برے ہوں گے، کہ میں تو بہت اچھا ہوں، میں تو بہت اچھا پرفارم کرتا ہوں، میں تو ایکسل کر رہا ہوں ہر فیلڈ میں، میں یہ کر سکتا ہوں. لیکن دوسرا دن آئے گا کہ ان کو لگتا ہے میں کسی قابل نہیں. اس میں عام طور پہ ہمیں پہلی بات تو آپ کی بالکل 100% ٹھیک ہے. دوسرا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو نا دنوں میں نا ان پیٹرنز کو کریں، ان کو تھوڑا سا زیادہ ڈیز میں کر لیں، کہ کچھ ڈیز یہ والے پیٹرن، کچھ دوسرے ڈیز میں یہ والے پیٹرن. اتنی جلدی شفٹ نہیں ہوتے، لیکن بہرحال ہوتا یہ ہے کہ سیلف فلفلڈ نہیں ہوتے، یہ ایمٹینس کی فیلنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایموشنلی ڈسٹرب ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جو بارڈر لائن پرسنالٹی والا بندہ ہے نا، پین ہوگی، آپ اس کو دنیا کا سب سے بہترین مقام پہ پہنچا دیں، وہاں پہ بھی اس کو ایموشنل پین ہوگی، اور اچھی خاصی ایموشنل پین ہوگی، کیونکہ اس کے ایموشنلی ڈی ٹریک ہے، ایموشنل انسٹیبلٹی ہے، جس کی وجہ سے ریلیشن شپ انسٹیبلٹی ہے. کسی بھی انسان کو پتا کیسے لگ سکتا ہے کہ مجھے یہ پرابلم ہے؟ ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہوں گے، مجھے ایسے لگ رہا ہے آپ نے مجھے سائنز اینڈ سمٹمس بتائے ہیں، مجھے سمجھ آ گئی، اچھا یہ بیہیویئرز ہوں گے، سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا یہ بندہ اس چیز کا شکار ہے. یہ تو ایک چیز بالکل ٹھیک ہو گئی. خود اپنے بارے میں ریئلائز کرنا، اپنے بارے میں یہ چیزیں ان کو ماننا کہ یہ میرے میں پرابلم ہے، دس از ایکچولی ویری ڈیفیکلٹ. ہم کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی، دس از ویری مچ ڈیفیکلٹ. بات یہ ہے کہ خود جو سیلف ریئلائز کرنا ہے نا، اگر تو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ میں کوئی بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر یا کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، تو آپ نا اپنے بیہیویئرس کو دیکھیں کہ کیا وجہ کیا ہے کہ آپ جو لائف گزار رہے ہیں، ساری چیزیں اپیرنٹلی آپ کے پاس ہونے کے باوجود بھی آپ ایک ایموشنل پین میں ہیں. کیا مسئلہ ہے کہ آپ کے ریلیشن شپ اتنے کیوں خراب ہو جاتے ہیں؟ آئی انڈرسٹینڈ
کہ ایک دو جگہ پہ آپ کو کچھ پرابلم ہو گئی, آپ کو کچھ دھوکہ مل گیا, یا آپ کی کوئی جاب میں مسئلہ ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا, لیکن وجہ کیا ہے کہ ایک سیریز آف فیلڈ ریلیشن شپ چل رہی ہے. اس میں ہرگز اپنے آپ کو بلیم نہیں میں ان کو کرتا کہ آپ اپنے آپ کو کریں, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ایموشنل ہالونیس اور شیلونیس ہے, کہیں نہ کہیں آپ انسٹیبل ہیں, ایمٹینس ہے, فیئر آف ابینڈنمنٹ ہے, جس کو آپ کوپ کرنے کے لیے آپ میل اڈیپٹیو پیٹرنز کے ساتھ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, اور اس کے اوپر آپ نے بڑے اچھے سے, جیسے وہ کہتے ہیں نا گریو یارڈ کے اوپر ایک وہ گارڈن بنایا ہوا, اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ نے بڑے اچھے اچھے اپنے آپ کو لاجک دیے ہوئے ہیں کہ میں تو ان چیزوں کو نہیں مانتا, یا دنیا ہے ہی ایسے ہے, یا اینڈ آل دیٹ تھنگ. تو اگر آپ کو لگے کہ کسی قسم کا آپ کو اس طرح کا جو میں نے بتایا لائف میں پرابلم چل رہا ہے, تو ریئلائز کریں یہ چیز آپ کو, اٹ از ٹیکنگ یو نو ویئر. Is it treatable or is it manageable? Yeah, it is 100% treatable. کیسے ٹریٹ کرنا ہے؟ اب ہم اس کے سولوشن کی طرف آتے ہیں. if a person is having this kind of personality disorder, یا اس کے کسی اپنے رشتہ دار یا کسی پیارے کو یہ پرابلم ہے, ٹریٹمنٹ آپشنس کیا ہیں, ٹریٹ کس طرح سے کیا جانا ہے, اپنے بیہیویئر میں یا لائف اسٹائل میں کس طرح سے چینجز لے کے آنے ہیں, سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ کے پاس کب جانا ہے, ٹریٹمنٹ بتائیں. دیکھیے اگر ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو سب سے پہلے اس کی ریئلائزیشن کرنی لازمی ہے. اگر کوئی ریئلائز ہی نہیں نہ کرے گا تو پھر تو ٹریٹمنٹ بالکل مسئلہ بہت مشکل ہو جائے گا. سب سے پہلے ریئلائز کرے جی کہ مجھ کو ایک مسئلہ ہے, بہرحال کہیں نہ کہیں پرابلم ہے, اور اس کا جیسے میں نے بتایا کہ کیسے ریئلائز کرے کہ جی ساری چیزیں ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود بھی پرابلم کیوں میرے ساتھ آ رہی ہیں, میرے ساتھ یہ ہو کیوں رہا ہے. یہ ہو گیا ایک ریئلائزیشن کرنے کے لیے. اب آپ نے بات کی ٹریٹمنٹ کی. دیکھیں ٹریٹمنٹ, جہاں تک ٹریٹمنٹ کی بات ہے تو کیونکہ یہ ایک پیٹرن ہے بیہیویئر کا, تو اس کے لیے تو عام طور پہ کسی تھیراپسٹ سے ہی کنسلٹ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اتنے ایکسیپٹنگ نہیں ہوتے. عام طور پہ جن کے بیہیویئرل پیٹرن ہوتے ہیں, جس طرح سے لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں, آبویسلی جو نارمل عام لوگ لائف گزار رہے ہیں وہ بھی آگے سے کہیں گے ابینڈن کر دیں گے, وہ کہیں گے ٹھیک ہے, وہ اب آبویسلی وہ آپ کو ٹریٹ کرنے کے لیے تو نہیں نا, آپ کے باس ہو گئے یا آپ کا کوئی ریلیشن شپ ہے یا آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ آپ کو ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے تو نہیں نہ بیٹھے. تو آپ اس چیز کو ریئلائز کریں اور تھیراپسٹ سے کنسلٹ کریں. اب اس کا ٹریٹمنٹ بالکل ٹریٹیبل ہے. اپنے اون پر کس طرح سے چیزیں بہتر کی جا سکتی ہیں اگر کسی کو یہ ریئلائز ہو گیا؟ کوئکلی بتائیے گا اپنے ایموشنز کو کس طرح سے مینیج کیا جا سکتا ہے تاکہ ہم اس پرابلم کو ٹریٹ کر سکیں. کوئکلی بتائیے گا بیکاز آئی ہیو ٹو ٹیک اپ. دیکھیں سب سے پہلے تو اپنے میل اڈیپٹیو بیہیویئر پہ سٹاپ لگائیں, تھوڑا سا اپنے اوپر کنٹرول کریں, اور اس کے بعد اپنے سب سے پہلے اگر خود کرنا ہے تو بیہیویئر کو تھوڑا آپ مینیج کر لیں, اور تھوڑا سا اپنے بارے میں اپنی اوپینین جو ہے وہ بہتر بنائیں, اور اپنے آپ کا سیلف انالیسس کریں کہ میں کہاں پہ غلط کر رہا ہوں اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. خود یہ کر سکتے ہیں, لیکن اس طرح سے ایک تھوڑا سا مینیج ہوگا. اگر ٹریٹمنٹ کرنا ہے تو آپ کو یو نیڈ ٹو کنسلٹ اے گڈ تھیراپسٹ. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ. علی اجمل ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے, اور اپنے آپ پر تھوڑا سا سیلف کنٹرول رکھنا. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں انسٹیبلٹی ہے, ایموشنس میں انسٹیبلٹی ہے, سو میرے خیال میں ہم خود یہی کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا سیلف کنٹرول اور پاز لے کے, تھوڑا سا صبر لے کے, تھوڑا سا وقفہ لے کے سوچیں کہ کیا یہاں پر آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے. اور جب انسان سوچ کے کوئی ایکٹ کرتا ہے نا تو وہ اس میں اس کو کافی مارجن مل جاتا ہے, پھر غلطیاں ہونے کے چانسز جو ہیں وہ ریڈیوس ہو جاتے ہیں. بٹ اینی ہاؤ ویورز, ابھی ہم اسی کے ساتھ شو میں ایک بریک شامل کریں گے. بریک کے بعد واپس آئیں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز, جب ہم مختلف ڈریسز کی بات کرتے ہیں, بھلے وہ ویسٹرن ڈریسز ہوں یا ایسٹرن ڈریسز ہوں, جب ہم ان کو دیکھتے ہیں سو آبویسلی ڈیزائنر نے ایسے ڈریسز کو تیار کرتے ہوئے مختلف چیزوں کو اپنے مائنڈ میں جو ہے وہ رکھا ہوتا ہے. آبویسلی جب آپ کے پاس کوئی کپڑا تیار ہو کر, کوئی ڈریس تیار ہو کر آتا ہے, سو اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا, اس کا رنگ کس طرح سے ہے, اس کا کمفرٹ لیول کتنا ہے, کس اوکیژن کے حساب سے ہے, اس میں کلر کمبینیشنز کس طرح سے استعمال ہوئے ہیں, پلس اس کا سٹائل کیسا ہے, کیا یہ سٹائلز جو ہیں یا جو بھی یہ فیشن جو شو کروایا گیا ہے اس ڈریس میں, کیا یہ ٹرینڈنگ میں ہے یا نہیں ہے. سو آبویسلی جب ایک ڈیزائنر کسی بھی ڈریس کو تیار کرتا ہے سو وہ مختلف چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھتا ہے. مختلف فیکٹرز جو ہوتے ہیں وہ اس میں بہت زیادہ کاؤنٹ کرتے ہیں, جس میں آبویسلی کلر اسکیم, فیبرک, سٹائلنگ, اس کے اوپر اگر امبرائڈری ورک ہے, اگر ہم ایسٹرن کپڑوں کی بات کریں تو مختلف چیزیں جو ہیں وہ اس میں اپنا اپنا رول جو ہے وہ پلے کر رہی ہوتی ہیں. لیکن ایک ڈیزائنر کے دماغ میں
کوئی بھی کپڑے ڈیزائن کرتے وقت اس میں پریفرنسز، مین پریفرنسز کیا کیا ہوتے ہیں جس کے بعد کوئی بھی ایک کپڑا جو ہے، ایک ڈیزائن جو ہے اس کو تیار کیا جاتا ہے. اس کو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے. بیسیکلی ایک ڈیزائنر کی اپنی فلسفی کیا ہوتی ہے، اس کو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت فیشن ڈیزائنر شیری ملک شو میں موجود ہے. شیری، تھینک یو سو مچ. تو سب سے پہلے whenever a person or a designer is going to design certain thing یا کوئی فیبرک وغیرہ، سو اس میں پریفرنسز کیا کیا ہوتی ہیں، کن مین چیزوں کو آپ لوگ مائنڈ میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد ڈریسز پر جو ہے اس کو ڈسپلے کیا جاتا ہے، شو کیس ایکچولی میں کیا جاتا ہے؟ فرسٹ آف آل تو تھینک یو آپ کا بھی. اور سب سے پہلے جب ڈیزائنر ایک ڈریس ڈیزائن کرتا ہے تو اس میں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ٹرینڈ پہ کیا چل رہا ہے. سب سے پہلے ٹرینڈ کو پریفر کیا جاتا ہے. اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے جو مطلب لائک ہمارے کسٹمرز ہیں وہ کیا چیز پریفر کرتے ہیں، وہ کیا پہننا پسند کرتے ہیں، وہ کس میں کمفرٹیبل ہیں. یہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے. ان سب کی بیسس پہ ایک ڈریس ڈیزائن کیا جاتا ہے. فرسٹ آف آل دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس میں کمفرٹیبل ہوں گے، ڈریس کا فیبرک کون سا ہے. اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے کلرز کون سے ہیں، مطلب سیزن کے اکارڈنگلی ہیں کہ نہیں ہیں. اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ کٹس اس کے کس طرح سے نکلے ہوئے. یہ سب کچھ ایک ڈیزائنر کا ہی کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے کسٹمر کو سیٹسفائی کر سکے. مین پرائورٹی یہ ہوتی ہے کہ کسٹمر کو اس کا بنایا ہوا ڈیزائن فلسفی بیسیکلی کیا چیز ہے؟ ڈیزائن فلسفی بیسیکلی یہ چیز ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مطلب ایک ڈیزائنر کیا سوچ کے ڈیزائن کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک ڈیزائنر صرف یہ نہیں سوچتا کہ مجھے یہ چیز اچھی لگ رہی ہے اور میں یہ بنا دوں. اس نے مارکیٹ ٹرینڈز کے مطابق جو سب کسٹمرز کی طرف سے ڈیمانڈ ہے، ایگزیکٹلی اس نے سب کی مائنڈ کو سوچنا ہوتا ہے. ڈفرینٹ لوگوں سے اس نے لے لی کہ بھائی ہاں میں سوچوں بھائی میں کیا بناؤں جو صرف مجھے نہیں باقی سب کو بھی اچھا لگے. تو یہ سب کچھ ذہن میں رکھ کے پھر ایک ڈیزائنر ڈریس ڈیزائن کرتا ہے. ایک اور چیز میں یہاں پر آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی، جب آبویسلی ہم مختلف کپڑوں کی بات کرتے ہیں، مختلف کپڑوں میں آبویسلی ویسٹرن ڈریسنگ ہوتی ہے، ایسٹرن ڈریسنگ ہوتی ہے، کبھی کبھی بہت زیادہ فارملز ہوتے ہیں. جب ہم پاکستان میں فارملز کی بات کریں تو وہ بڑے بھاری بھرکم کاموں والے کپڑے ہوتے ہیں جو کہ ایسٹرن میں ہی الٹیمیٹلی آ رہے ہوتے ہیں. جب آپ کوئی بھی ایسٹرن ڈریس ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کے لیے کلچر کو کتنا مائنڈ میں رکھتے ہیں، کسی بھی جگہ کے ٹریڈیشنز کو کس طرح سے مائنڈ میں رکھتے ہیں؟ جس طرح اگر ہم ایسٹرن میں برائڈل ویئر کی بات کریں تو وہ سوچتے ہی ہمارے دماغ میں آ جاتا ہے اچھا برائڈل ویئر آئے گا، اچھا پاکستانی برائڈ ہے، ریڈ کلر ہوگا، لہنگا ہوگا، غرارہ ہوگا، اوپر بہت زیادہ کام ہوگا، ایمبرائڈری موسٹلی نہیں ہوتی اس طرح کی چیزوں پر. سو ٹریڈیشنز اور کلچر کو کتنا فوکس کیا جاتا ہے جب بھی کوئی ایسٹرن برائڈل ویئر تیار کیا جاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں تو پھر پاکستان کی ثقافت کو لے کے چلنا پڑتا ہے کہ ٹریڈیشن کیا چل رہا ہے. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ آپ نے برائڈل کی بات کی کہ برائڈل کو کس طرح سے ڈریس دینا چاہیے. تو آف کورس ہمارے یہاں پہ تو یہی چل رہا ہوتا ہے کہ ریڈ اور اسکن کا موسٹلی کم ریڈ اسکن ہو گیا، مرونز ہو گئے، اس طرح سے. اگر بارات کی اگر ہم بات کریں لیکن موسٹلی یہ نہیں ہوتا. یہ ہماری اپنی چوائسیز ہوتی ہیں کیونکہ آپشنز بہت زیادہ ہیں. صرف ریڈ لیکن ہم موسٹلی برائڈس کو دیکھیں نا تو وہ ان کے ریڈ اور مرونز وہ لازمی ہوتے ہیں. کہتے ہیں دلہن لگتی تب ہے جب اس نے ریڈ پہنا ہوتا ہے. ہاں لیکن یہ تو اپنی اپنی چوائسیز کی بات ہوتی ہے. اگر فرسٹ آف اب میرا پرسنلی پوچھے تو میں ریڈ نہیں پہنوں گی شادی پہ کیونکہ مجھے اب وہ بہت کامن ہو گیا. اور ڈیزائنر وہ ہوتا ہے جو کامن نہ چلے، یونیک لے کے چلے ہر ایک چیز کو. تو پھر یہ تو دیکھنا چاہیے نا. ہاں اگر آپ ڈریس کی بات کر رہی ہیں تو ڈریسز ڈیزائنر صرف ریڈ نہیں بناتا. ہاں اس میں یہ ہوتا ہے کہ امبرائڈری بہت زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ آف کورس اس نے سب سے زیادہ یونیک دکھتا ہے، وہ اس کا ڈے ہے. تو پھر ڈریسز اس لحاظ سے ہی بنائے جاتے ہیں. اچھا جب آپ لوگ فیبرک ڈیزائن کرتے ہیں یا کوئی فیبرک ایکچولی میں ڈیزائننگ تو بعد میں آئے گی، جب آپ اس کو بائی کر رہے ہوتے ہیں تو موسٹ آف دا ٹائم فیبرک پہ آپ لوگوں کی پرائرٹیز کیا ہوتی ہیں کہ اگر یہ ہم فیبرک لے رہے ہیں تو کس قسم کا فیبرک جو ہے وہ بھی لینا چاہیے؟ اسپیشلی اگر ہم ایسٹرن کی بات کریں کیونکہ ہمارے یہاں پر زیادہ لوگ ایسٹرن پہنتے ہیں، ویسٹرن وہی پہنتے ہیں یا جن کی آفیسز کی جابز ہوتی ہے جہاں ایک اور کلاس ہے، یا اگر ہم دیکھیں سو جن کے جو یونیورسٹی گوئنگ ہے وہ ذرا زیادہ ویسٹرن پہ، یا سردیوں میں ویسٹرن جو ہے اس کو زیادہ پہنا جاتا ہے. لیکن ابھی میں آپ سے ایسٹرن کی بات کر رہی ہوں. جب آپ ایسٹرن ڈیزائن تیار کرنے کے لیے مارکیٹس میں خود جاتے ہیں تو کس قسم کا کپڑا جو ہے وہاں سے لیا جا رہا ہوتا ہے؟ فیبرک جب ہم پرچیز کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیبرک کی کوالٹی کس طرح سے ہے کیونکہ فیبرک کی کوالٹی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. فیبرک کی کوالٹی اگر فار ایگزامپل ہم نے ڈریس ڈیزائن کر دیا، اس کو ایک دفعہ واش کریں گے اس کا کلر خراب ہو جائے گا.
سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے تھریڈز یوز ہوئے ہیں, کیونکہ وہ جو سیلر وہ شاپ والا سیل کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کون سے تھریڈز یوز کیے ہوئے ہیں اور یہ کون سا کلر ہے, کس سے مل کے بنا ہوا ہے. کیونکہ فیبرک کا یہ بہت زیادہ, جب فیبرک بنتا ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ اس کا ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے کہ اس میں آپ یہ دھاگا یوز کر رہے ہیں, اس کے بعد یہ کلرز یوز ہو رہے ہیں, اس کو مشینوں سے گزارا جاتا ہے کہ یہ کپڑا بعد میں جا کے ہمارے کام آ سکتا ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آف کورس آپ کو پہلے کوالٹی دیکھنی چاہیے, اور پہلے کبھی بھی ایک ایز اے ڈیزائنر آپ جب فیبرک فرسٹ ٹائم پرچیز کرنے جا رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ پرچیز کہاں سے کر رہے ہیں, اور پہلے کبھی بھی آپ زیادہ کوالٹی میں فیبرک نہ اٹھائیں کیونکہ آپ کو ابھی کوالٹی کا پتہ نہیں ہے. جب آپ جاتے ہیں بازار میں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہاں یہ کوالٹی بہت اچھی ہے, یہ خراب نہیں ہوگا کپڑا. لیکن وہ اسی لیے ڈیزائنرز موسٹلی اگر ہم بڑے برانڈس کو بھی دیکھیں سب سے پہلے سیمپل تیار ہوتا ہے. اگر سیمپل جو ہے وہ سکسیسفل ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ پہلے آپ کے مطابق پھر ڈفرینٹ کپڑے جو ہیں وہ تیار آف کورس پہلے اسکیچ ڈیزائن کیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد اس میں اگر کوئی چینجنگ وغیرہ کرنی ہے وہ بھی کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد آپ سارا پہلے اپنے دماغ میں بنا لیتے ہیں اور پھر بعد میں آپ اس کے بعد پروسیس وہ شروع ہوتا ہے کہ آپ نے فیبرک پرچیز کرنا ہے, اس کے اوپر جو امبرائڈری کرنی ہے وہ کہاں سے کروانی ہے, امبرائڈری ہے, اس کے بعد اس پہ مطلب لائک سٹونز وغیرہ, یہ سب کچھ بعد میں, یہ بات کی بات ہے. اچھا, کلرز کو جب آپ لوگوں نے چوز کرنا ہوتا ہے, کسی بھی ڈیزائنر نے جب کلرز کا انتخاب کرنا ہے, ان کو چوائس کرنا ہے, تو اس ٹائم کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ دماغ میں ہوتی ہیں کہ اچھا کون سا کلر اب استعمال کیا جائے؟ ایک تو ہو گئی کسٹمر کی چوائس, وہ آپ کے ان میں آتی ہے جہاں پر آپ کسٹمائز ڈیزائننگ کریں, لیکن جہاں پر آپ نے ایک بلک میں چیز تیار کرنی ہے تو اس میں موسٹلی کلرز کو دماغ میں کس طرح سے رکھا جاتا ہے؟ کلرز تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ آپ سیزن کے اکارڈنگلی کلرز کو لے کے چل رہے ہو, کیونکہ اگر اب ایسا ہے کہ مطلب لائک سمر ہے تو آپ یہ ونٹر کے وہ کلرز وغیرہ لے کے آ رہے ہیں, تو اس طرح نہیں ہوتا. کلرز آپ کو سیزن کے اکارڈنگلی ہی اٹریکٹ کرتے ہیں. اب ہم جاتے ہیں, کچھ لڑکیوں کو نیون کلرز پسند ہوتے ہیں, کچھ کو ڈل کلرز پسند ہوتے ہیں, تو سب کسٹمرز کی وہ مطلب لائک مینٹیلٹی کو اکارڈنگلی رکھتے ہوئے ڈریس ڈیزائن کیا جاتا ہے, کلرز اس کے اکارڈنگلی لیے جاتے ہیں. اب یہی ہوتا ہے کہ کلرز اچھے ہوں, اس کو اچھی طرح سے پریزنٹ کیا ہو تاکہ کسٹمر کو. اچھا, یہ جو ابھی آپ بات کریے نا کہ ونٹرز کے علیحدہ کلرز ہوتے ہیں, سمرز کے علیحدہ کلرز ہوتے ہیں, دس از ویری مچ ٹرو, آپ بالکل ٹھیک بات کر رہی ہیں. لیکن اگر میرے جیسا کسٹمر یا کلائنٹ ہو تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں کوئی بھی کلر لے لوں, اس کو کیری میں نے خود کرنا ہے. یعنی اگر میں نے کوئی, جیسے ابھی ونٹر سیزن ہے لیکن میں نے کوئی لائٹ کلرز جو سمرز کے کلر ہیں ان کو بھی کر لیا, لیکن میں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی جیولری ایسی مکس اینڈ میچ کروں, کوئی نہ کوئی اسکارف ایسا میچ کر لوں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک لک آئے کہ اچھا یہ ونٹر ڈریسنگ ہے. میرے خیال میں اٹس آل اباؤٹ ہاؤ این انڈیویجول کیری سرٹن تھنگ. یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے کیری کرتے ہیں. ایسا ہی ہے, اب ڈیزائنر نے ڈریس تو ڈیزائن کر دیا, اس نے آپ کو یہ نہیں بتانا کہ مطلب لائک ہاں شوٹس وغیرہ ہوتے ہیں کہ آپ اس کو اس طرح سے کیری کریں, لیکن ایک آپ کے اندر ایک ڈیزائنر چھپا ہوتا ہے جو کہ آپ نے خود پہچاننا ہوتا ہے. تو وہ آپ اپنی اسکلس کو بڑھائیں اور اب ایک ڈریس کو ہم 3-4 طریقوں سے بھی پہن سکتے ہیں. اب اس میں اسکارف ہم نے دوسری طرح سے لے لیا یا ہم لوگوں نے جیولری پہن لی, تو مطلب یہ تو انسان کے اندر ایک اسکلز ہوتی ہیں کہ وہ اس کو پہچانے. مجھے بہت سی خواتین سے اکثر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ وہ اتنے اچھے اچھے کپڑے پہنتی ہیں لیکن اتنا برا ان کی وہ انہوں نے کیری کیا ہوتا ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ یار آپ اچھے بھلے ڈریس کا آپ نے ستیہ ناش کر دیا. اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے عام سے کپڑے پہنتے ہیں, بڑے پلین کپڑے پہنتے ہیں, لیکن اتنا اچھا انہوں نے کیری کیا ہوتا ہے کہ وہ خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے. ریسنٹلی میں گیدرنگ پر تھی ایک جگہ پر, سو وہاں پر ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا دیکھیں جی میں نے یہ نیا فون لیا اور یہ اس کا ہے, یہ لیٹسٹ سیریز میں سے ہے. اچھا, میں نے دیکھا اور جب میں نے ان کا حلیہ دیکھا نا تو میں نے کہا دیر از اے ہیوج ڈفرینس. یہ والا فون آپ کے ہاتھ میں جچ نہیں رہا. اگر آپ نے اس طرح کا فون رکھنا ہے اس کے لیے آپ خود کو کیری بھی تو ویسا کریں. یہ کیا کہ آپ کو خود کو کیری کرنے کا, اپنی چیزوں کے بارے میں, اپنی ہائیجین کے بارے میں, اپنی پرسنالٹی کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں پتا, بس آپ کو یہ پتا ہے کہ اچھا اچھی گاڑی ہو. یہ چیزیں بھی بہت میٹر کرتی ہیں, بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں کہ آپ کی ایکسیسریز ایک تو جیولری میں آتی ہے, پھر آپ کے ہاتھ میں فون, اور یہ چیزیں آپ جتنی مرضی مہنگی لے لیں لیکن جچیں گی تب جب آپ کی پرسنالٹی, آپ کا اورا, آپ کی وائب اس طرح کی ہوگی. بٹ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز پر میں آنا چاہوں گی کہ سگنیچر سٹائلز, اگر سگنیچر ڈیزائننگ ہوتی ہے کچھ ڈیزائنرز کی, اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارا سگنیچر ڈیزائن ہے, یہ ہم نے مطلب یہ ہم کسی کو نہیں دیتے, یہ ہم اسپیشل تیار کرتے ہیں, تو اس کے پیسے obviously موسٹ آف دا ٹائم زیادہ ہوتے ہیں. وہ سگنیچر ڈیزائن کسی بھی انڈیویجول یا کسٹمر کو دینے کے لیے ایک جو ڈیزائنر کا مائنڈ ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے, یعنی یونیکنیس کتنی وہاں پر میٹر کرتی ہے.
جی بالکل ایسے اب جیسے جو برانڈس ٹرینڈ پہ چل رہے ہیں تو سب کا ایک سگنیچر ڈیزائن ہے. جیسے اب میں ڈیزائنرز کا نام لینا چاہوں گی, جیسے M&M ہے, اس کے بعد ماریا بی ہے. تو ماریا بی کے کپڑے دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ماریا بی کا ڈیزائن ہے, کیونکہ اس کے وہ مطلب لائک اس کی وہ شرٹس اسٹچنگ کس طرح سے ہوئی ہوئی ہے, اس کے بعد اس نے ڈیزائنس کس طرح سے کیے ہوئے اپنے ڈریسز کو. تو ایک ہر ڈیزائنر کا ایک یونیک اسٹائل ہوتا ہے. جیسے مجھے ہوتا ہے کہ میں ہر ڈیزائن کو اس طرح سے بناؤں تاکہ مطلب لائک میرے کسٹمرز کو یہ ہو کہ یہ جو اس کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. یا بے شک وہ کوالٹی ہو, کوانٹٹی میں بے شک کم ہو جائے لیکن کوالٹی بہت زبردست ہونی چاہیے, کیونکہ کوالٹی اور ڈیزائن سب سے زیادہ اٹریکٹ کرنے والی یہ دو چیزیں ہیں. اگر آپ کے پاس یہ ہے تو آپ کے پاس کسٹمرز ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور میرے خیال میں کوالٹی ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کے پاس کسٹمر تو آ جائے گا, لیکن کیا وہ دوبارہ آتا ہے یا نہیں, یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے. بہت سے کسٹمرز آپ گین تو کر لیتے ہیں لیکن ان کا دوبارہ آنا, دوبارہ آرڈر دینا, یا آپ نے اگر ورڈ آف ماؤتھ بننا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کوالٹی ان کی ایک تو سیٹسفیکشن ہو. ایک کوالٹی بہت میٹر کرتی ہے. جو انسان کوالٹی والا کام کرتا ہے لوگ اسی کے پاس ہی واپس آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ لوگ کسٹمائز ڈیزائننگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں obviously مختلف لوگوں کی مختلف پریفرنسز ہوتی ہیں. جب آپ کو نظر آ رہا ہو کہ یار یہ نہیں جچے گا, یہ ایک فضول سی چیز تیار ہوگی, تو پھر ایسے کسٹمر کو مطلب قائل کرنا, اس کو کنونس کرنا, اس کو سجیسٹ کرنا, یہ کتنا ٹف ہو جاتا ہے. یہ بہت زیادہ ٹف ہو جاتا ہے کیونکہ ہم لوگ اپنی تھنکنگ کے اکارڈنگلی سوچ رہے ہوتے ہیں. اب کوئی ڈیزائنر آ جاتا, کوئی بھی کسٹمر آ جاتا ہے کہ بھائی ہماری ڈیمانڈ یہ ہے, آپ نے ہمیں یہ ڈریس بنا کے دینا ہے. تو پھر آف کورس آپ جب وہ ڈریس بنا رہے ہوتے ہو, بے شک آپ کے دل کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا لیکن آپ کو بنانا ہے کیونکہ وہ ڈیمانڈ ہے. اگر ہاں کسٹمر کو قائل کرنے کی بات آ جائے تو ہاں ہم قائل کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو مطلب لائک اگر آپ کا ڈیزائن ہاں یہ تو بہت اچھا ہے لیکن ہمارے پاس آپ کے ڈیزائن سے زیادہ اچھا ایک کوالٹی پڑی ہوئی ہے, تو ہم آپ کو وہ دکھا دیتے ہیں. ہم اس کی خصوصیات بیان کرتے ہیں کہ اس میں یہ ہے, اس میں یہ ہے, تو کیا آپ اس کو لینا پریفر کریں گے. تو آف کورس کچھ کسٹمرز ایسا ہوتے ہیں جو مطلب لائک سوچتے ہیں کہ بھائی میرے پاس یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے. تو ہاں ہوتے ہیں کچھ کسٹمر جو کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ یہ دے دیں ہمیں, اگر اس کو آپ کی کوالٹی پسند آ گئی اس ڈریس کی تو آف کورس وہ آپ کے پاس دوبارہ بھی اپنے ڈیزائن چھوڑ کے وہ آپ کے ڈیزائن لینے آئے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آج کل کے سیزن کی بات کروں تو آج کل کے سیزن کے حساب سے کون کون سے کلرز اور سٹائلز جو ہیں وہ ایسٹرن میں بہت زیادہ ان ہیں. ایسٹرن میں تو موسٹلی بلیک, بلو, ریڈ, میرون, یہ سارے کچھ ڈریسز وغیرہ جا رہے ہوتے ہیں. اور ایسٹرن کی بات کریں تو ایسٹرن میں شرٹس آپ کس طرح سے ڈیزائنس کر رہے ہیں, کوٹ کس طرح سے بنا رہے ہیں آپ لوگ, اس کے بعد کیا جو آپ شرٹ ڈیزائن کر رہے ہیں وہ کمفرٹیبل ہے. کیونکہ موسٹلی خواتین کا یہ ہوتا ہے کہ ہماری مطلب لائک باڈی پارٹس پرومیننٹ نہ ہو یا مطلب لائک کچھ بھی اس طرح سے ہونا, اور مطلب باڈی پارٹس سے پرومیننٹ نہیں ہوتے, تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کسٹمرز کس میں کمفرٹیبل ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا مختلف لوگ یا مختلف خواتین جو اپنی ڈیزائننگ خود کر رہی ہوتی ہیں, کسی ٹیلر کے پاس جا کے کپڑا لے لیا اور اس کے بعد ڈیزائننگ, ان کو کیا کیا چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھنی چاہیے جو اپنی ڈیزائننگ خود کر رہی ہوتی ہیں؟ میرے خیال میں ہر انسان کے اندر ایک ڈیزائنر چھپا ہوتا ہے اور آپ اپنی ڈیزائننگ خود کر سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی سینس یہ والی کیسی ہے, ایستھیٹکس آپ کے کیسے ہیں, سو اس میں آپ اچھے سے جو ہے وہ بنوا سکتے ہیں. لیکن اگر ہم سب اپنے ڈریسز جو ہیں وہ خود سے ڈیزائن کرنا چاہیں, کیا کیا چیزیں ہمیں اپنے مائنڈ میں رکھنی چاہیے؟ فرسٹ آف آل سب میں دیکھا جائے, اگر کوئی بھی ڈیزائنر ہے بے شک وہ ابھی بن رہا ہے, ساتھ اسٹڈی کر رہا ہے, کچھ بھی ہے نا, اگر وہ نہیں بھی اسٹڈی کر رہا تو کچھ خواتین ہوتی ہیں جو اپنے ڈیزائن خود کرتی ہیں جیسے آپ نے بولا, تو آف کورس اس کو ٹرینڈس کو بہت زیادہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اب اگر اس نے ٹرینڈ یہ چل رہا ہے کہ بھائی جیسے ابھی مطلب لائک جینس وغیرہ چل رہی ہیں کٹس والی, اگر فار ایگزامپل ہم کہہ دیتے ہیں, اور وہ مطلب لائک کچھ اور پہن رہی ہیں, تو مطلب وہ پھر یہ نہیں ہوتا کہ ٹرینڈنگ میں جا رہا ہے ڈیزائن. خواتین کو یہی ہوتا ہے کہ ہم ٹرینڈ پہنیں, جو چل رہا ہے ٹرینڈ ہم وہ پہنیں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ ٹرینڈس کو ذہن میں رکھیں. اس کے بعد آپ اسٹچنگ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ اسٹچ کس طرح سے ہوا ہے. اب ہم سوچ تو لیتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ ڈریس بنانا ہے, لیکن جو ٹیلر ہوتا ہے اس پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو اسٹچ کر رہا ہے. کہ آپ نے جو سوچا ہوا ہے وہ اس کے اکارڈنگلی لے کے بھی جا رہا ہے کہ نہیں لے کے جا رہا. تو اس کے لیے ٹیلر بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے, اور میں موسٹلی پریفر کرتی ہوں کہ میل ٹیلرز جو ہوں, کیونکہ میل ٹیلرز کے ہاتھ میں ایک تو نیٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے, اور اوپر سے وہ مطلب
کام بہت اچھا لیکن ہم کرتے یہاں ہیں. پر خواتین کی سلائی کی حوصلہ شکنی یا ان کے مورالز ہم ڈاؤن نہیں کر رہے, خواتین بھی نہیں بہت اچھا ایسا کام نہیں ہے, کرتی ہیں. لیکن میں پرسنلی بتا رہی ہوں کہ مجھے میلز کی تھوڑی اسٹیچنگ زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے. ہاں, لیکن اگر کسی میل نے بھی آپ کا کام خراب کرنا ہو نا تو وہ بھی ایسے کپڑے کا ستیہ ناش کرے گا نا کہ آپ حیران رہتے ہیں یار اتنے سالوں سے اسی سے ہی سلوا رہے ہیں, اب اس کو کیا ہوا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا آگے کاریگر جو ہے وہ چینج کر دیا, ان لوگوں نے بھی آگے رکھے ہوتے ہیں کہ بھی ہم اس سے اسٹچ کروا لیتے ہیں, کام زیادہ ہو گیا چلو بھائی یہ اب تم کر دو, تو وہ اس میں ہو جاتا ہے. لیکن یس, ڈیزائننگ اور ڈیزائننگ کے بعد آپ خود سے کس طرح سے کیری کرتے ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. تھینک یو سو مچ شیری فار جوائننگ اس ان گڈ مارننگ لاہور. ویورز اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. ول سی یو آفٹر دس شارٹ بریک.